अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खलीज टाइम के साथ तारिक इकबाल हर मंगल को शाम 6 बजे कुवैत और पाकिस्तान के वक्त मुताबिक रात 8 बजे आपके साथ शामिल होता है। नाज़रीन, कुछ हॉट टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं। हम चाह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से एक बड़ी खबर है और मैं चाह रहा था क्यों आज इसको प्रोग्राम में शामिल करें। क्यों ना, ज़ाहिर है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही। हमारे कुछ दोस्त ने पूछा था कि ये जो नए कवानीन या जो मंजूरी हुई है मुश्तरका कौमी असम्बली के इजलास में, तो वो क्या है, किस तरह से होगा। तो ज़ाहिर है मेरे नज़दीक कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं इस वक्त जो बेहतर अंदाज से बता सकते हैं कि उसका बेनिफिट भी क्या होगा। तो चले आप प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उसमें चलते हैं। सबसे पहले जनाब पीर अमजद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, थैंक यू वेरी मच। उसके अलावा हमारे दरमियान मेरे ख्याल है एक और शख्सियत ऐसी हैं जो हर टॉपिक पे बोल सकती है और हर लिहाज से हमारे सीनियर पाकिस्तानी हैं, डॉक्टर जहांगीर साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था आपसे कि मुश्तरका जो इजलास हुआ था पार्लियामेंट का, उसमें एक अहम फैसला किया गया, एक दरीना मुतालबा था जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये एक पहला कदम उठाया गया था। हमारे वज़ीर आज़म साहब डे फर्स्ट से हमेशा बैरून मुल्क में जो पाकिस्तानी मुकीम हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ करना जानते हैं, चाहते हैं कुछ करें। तो इस वाले से उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। तो मैं चाह रहा था कि इसके बारे में थोड़ा बहुत जो आगाही है वो भी मिल जाए। यहाँ जो कुवैत में मुकीम है या गल्फ में, चूंकि हमारा प्रोग्राम देखा जाता है ख़ास तौर पर सऊदी अरब में और उसके अलावा कतर, बहरीन वगैरह, तो एक अच्छी मतलब उसको हम चाह रहे हैं कि मालूमाती सिलसिला जो हमने आज शुरू किया है। पीर इमरान साहब, आप सदर हैं PTI कुवैत चैप्टर के और अरसे दराज से आपको एवज में मुकीम हैं। आपकी शख्सियत समाजी सकाफती लिहाज से तो हम जानते थे, बहुत अच्छी माशाल्लाह, आप दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी हैं। फिर आपने PTI को ज्वाइन किया, तो आप के आने के बाद हमने देखा कि न सिर्फ हमारे जो पाकिस्तानी जो वहाँ पे MNAs, वजीर, वुज़रा, ये सब लोग आए तो ऐसे बहार सी होगी। फिर पिछले दिनों जब वीज़ों का मसला था वो भी हल हुआ, शेख रशीद साहब भी आए थे। अब एक जो कदम उठाया गया है, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन के जरिए वोटिंग का है, इसके बारे में बताएं कि ये क्या मतलब कोई मुश्किल काम है जो मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक साहब, माशाल्लाह आपने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो टॉपिक सिलेक्ट किया है, आज के मौजूद जो सिलेक्ट किया आज की डिस्कशन के लिए। जी तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी को, जितना भी पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक प्रैक्टिकल और अमली तौर पे जो इकदाम उठाया गया है पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों की पार्टिसिपेशन के लिए, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम है। और ये जो जॉइंट पार्लियामेंट सेशन है उससे जो मुख्तलिफ बिल्स पास हुए थे, जिसमें एक जो है EVM मशीन का था, इससे ये है कि ये पाकिस्तानियों को, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको ये राइट देता है कि वो अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर सकें और पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हो तो उसके इलेक्शन में वो अपनी पार्टी का, अपने पसंद के नुमाइंदे को वोट डाल सकें। तो ये बहुत एक, मैं समझता हूँ कि मुस्तहसन इक़दाम है जो कि बहुत खूबसूरती से एक जमहूरी अंदाज में इसको जो है वो अप्रूव किया गया है और इसको पास किया गया है जॉइंट पार्लियामेंट और सेनेट के जॉइंट मुश्तरका सेशन से। तो ये जो ख़ास तौर पे जो EVM मशीन का जो मामला है, ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। इस पे काफ़ी अरसे से इस पे बात हो रही है, बल्कि आई रिमेम्बर कि 2008 में भी इस पे बात हुई थी। जो भी गवर्नमेंट थी उस वक्त, उन्होंने भी कहा था कि इलेक्शन का, चूंकि पाकिस्तान के अंदर 70 ईयर्स हो गए इलेक्शन होते हुए, और जब भी इलेक्शन होता है तो उसमें कोई ना कोई मुख्तलिफ आरा होती हैं, तो इसका क्यों ना हम कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि जिससे इलेक्शन की जो भी रिजल्ट है वो सब उसको तस्लीम करें। तो इस पे बहुत अरसे से काम कर रहा है। उस वक्त भी EVM मशीन का लफ्ज़ जो है वो आया था कि क्यों ना हम ऐसी कोई मशीन लेकर आए।
تو یعنی دس از ناٹ اے نیو آئیڈیا, دس از اولڈ آئیڈیا جو کہ اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ابھی. ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے, پاکستان کا جو بھی جمہوری نظام ہے, جو بھی پاکستان کا سسٹم ہے, اس کو ڈاکومنٹ کرنے کی طرف یہ ایک بہت مستحسن اقدام ہے گورنمنٹ کا, کرنٹ گورنمنٹ کا. اور ہم اس کو جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں اور اس کی داد دیتے ہیں. اور جتنی بھی ہماری اکانومی ہے, جتنا بھی ہمارا سسٹم ہے, ہمارا جو نظام انفارچونیٹلی چونکہ پہلے سے جو چل رہا ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, اس کا کوئی جو ہے رزلٹ ہمارے سامنے آتا نہیں. تو یہ آئی تھنک کہ اس میں بڑا اچھا سسٹم ہوگا اگر اس سے یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, جیسے کہ ابھی پارلیمنٹ نے اپروو کر دیا اس کو, بعد میں اگر اس کو قانون کی حیثیت مل جاتی ہے تو میری نظر میں اس پہ ابھی مزید اس پہ آئی تھنک کافی ورک ہوگا, لیکن بیسیکلی دس از ویری امپورٹنٹ ایکٹیویٹی, ویری امپورٹنٹ بل ہے. پیر امجد حسین صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی حکومتی پارٹی ہوتی ہے, جیسے پی ٹی آئی کام کر رہی ہے, ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ کبھی بھی مثبت کوشش کو جو بھی حکومت کرتی ہے اس کے اوپر وہ اتنا وہ نہیں, ہمیشہ اعتراضات ہی ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ کامیابی ملتی ہے, اگر واقعی فیئر الیکشن ہوتے ہیں, صحیح لوگ چنے جاتے ہیں, اور آنے والے دنوں میں 2 سال جو ہیں باقی, اس میں اگر ہر لحاظ سے مہنگائی کو بھی کنٹرول کر جاتے ہیں, تو میرے خیال ہے پھر کوئی جواز تو نہیں رہے گا اپوزیشن کا, اتنے کام تو ہو جائیں گے. جی آئی تھنک ایک جو صحت مند اور تعمیری تنقید ہے اور تعمیری جو اپوزیشن ہے اس کا کردار بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے, کسی بھی حکومت کے لیے, اور ہمیشہ اس میں بہتری اور اصلاح کی جو ہے وہ اس کی رمق جو ہے وہ موجود رہتی ہے, بہتری کی صورت موجود رہتی ہے. تو جتنی بھی اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی چونکہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ بھی تو اس کا تعلق بھی پاکستان سے ہے, اس کا تعلق بھی ہمارے ملک سے ہے, تو ان کا مقصد بھی جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بہتر سے بہترین صورت جو ہے ایسی لائی جائے کہ جس سے ملک میں امپروومنٹ ہو, ڈیولپمنٹ ہو اور ترقی ہو. آئی تھنک ان کا رول بہت پازیٹیو ہے اور ہم اس کو پازیٹیو رول کی طرح لیتے ہیں, اور اس میں جتنی بھی ڈسکشن ہوگی, جتنی بھی اپوزیشن ہوگی, اس میں اتنی بہتر چیزیں آئیں گی, یہ میرا خیال ہے. صحیح بات ہے. اور اپوزیشن کو ہم بہت ویلکم کرتے ہیں. صحیح بات ہے. آپ پچھلے دنوں پاکستان گئے تھے اور مختلف اخبارات میں ماشاءاللہ آپ کے انٹرویوز بھی ہم نے دیکھے, چھپے, اور کافی کچھ ہمیں ملا. تو وہاں اس وقت پاکستان کی صورتحال مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ کافی بہتری آ رہی ہے ہمارے سسٹم میں؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مہنگائی کا جہاں تک تعلق ہے یہ کوئی صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا, سر منڈاتے ہی اولے پڑے پاکستان. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہی آئی پاکستان میں, اس کے بعد یہ کرونا نے آن دبوچا, پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اینڈ کووڈ ریئلی ہیڈ اے ویری ڈیواسٹیٹنگ امپیکٹ ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ پوری دنیا میں, اور اس کے اثرات بھی دیکھیں آپ پوری دنیا میں موجود ہیں. یہاں پہ کویت میں دیکھیں کہ جتنے بھی بزنس تھے بند ہو چکے ہیں, کافی لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں یہاں سے, اور جو لوگ چلے گئے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے. اور یہاں کی اکانومی کی حالت آپ کے سامنے ہے. تو جب یہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے, جب یہاں کے حالات ایسے ہیں, جب یورپ اور امریکہ کے حالات ایسے ہیں, اور باقی ممالک کے مڈل ایسٹ کے جتنے کنٹریز ہیں سب میں یہی سسٹم ہے. ابھی لوگ 2 سال کے بعد آئے ہیں اور ابھی کافی لوگ جو ہیں وہ نہیں آ سکے ہیں. تو اس کا ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ امپیکٹ جو ہے پاکستان پہ بھی پڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی اگر ہے, ایک تو یہ وجہ ہے کووڈ کی وجہ سے شاید مہنگائی ہوئی ہے, اور دوسرا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی جو ہے کووڈ کی وجہ سے ہوئی ہے, اور جو پچھلے کچھ حالات اس طرح کے تھے کہ اب اکانومی ڈاکومنٹ ہو رہی, جیسے میں نے کہا کہ اکانومی از بینگ ڈاکومنٹڈ ان دی کنٹری. تو اس میں اب جو ہے جو آدمی بزنس کر رہا ہے, پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی بزنس کر رہا ہے اس کا اپنا بزنس تو بہت اچھا چل رہا ہے لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتا. اب کوئی بھی بزنس مین تھا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس نے ایک گاڑی لے لی, دوسرے سال دوسری گاڑی لے لی, گھر بنا لیا, دوسرا بنا لیا. ان کے اپنے ذاتی بزنس تو بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے, لیکن ٹیکس کا نظام اتنا جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں تھا, اتنا کمزور تھا
کہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا تھا. تو یہ ساری چیزیں پائل اپ ہو کے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مہنگائی کا نتیجہ جو ہے, نتیجے میں مہنگائی آئی ہے. صحیح. لیکن میں نے ایٹ دی سیم ٹائم میں نے یہ بھی دیکھا ہے وہاں پہ مہنگائی بھی ہے, کچھ چیزوں میں مہنگائی ہے, کچھ چیزوں میں جو ہے میں نے ذاتی طور پہ یہ دیکھا ہے, کوئی کام ہم نے کرایا وہاں پہ تو وہاں پہ لیبر نہیں ملتا. اب ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے فیصل آباد میں, وہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ آپ کو ٹیکسٹائل کے لیبر نہیں ملتے ہیں, اتنا زیادہ کام آ گیا ہے. اور وہاں پہ میں ذاتی طور پہ مجھے کچھ کام کرانا تھا گھر کا, تو وہاں پہ میں نے لیبر منگایا تو بعد میں پتہ چلا جی کہ لیبر جو ہے اس کی دہاڑی کتنی ہے, 1500 روپے. ایک لیبر 1500 روپے کاسٹ کر رہا ہے اور وہ ملتا ہی نہیں ہے, 3-4 دن کے بعد وہ لے کر آیا بندہ. تو مطلب یہ مختلف قسم کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ یعنی علامات ہیں کہ جس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ مہنگائی بھی ہے, کچھ چیزوں میں امپروومنٹ بھی ہو رہی ہے. تو آئی تھنک ان جنرل تھنگز آر گوئنگ ٹو دی رائٹ ڈائریکشن. جب یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہو جائیں گی, ہر چیز ان لائن آ جائے گی, تو ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہتر نکلے گا. صحیح بات ہے, بالکل. آپ ہمارے ساتھ رہیے ڈاکٹر جہاں زیب صاحب. ابھی جیسے پیر امجد صاحب نے بتایا کہ ہر چیز ایک ڈاکومنٹ طریقے سے جا رہی ہے, اور پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو ووٹنگ کے حوالے سے جو اوورسیز پاکستان کو ایک سہولت مل رہی ہے, جو درینہ مطالبہ تھا, آپ کیا کہیں گے کہ اس کے کیا فوائد نہیں ہیں آنے والے دنوں میں؟ جی ڈاکٹر صاحب. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق صاحب, آپ نے ٹاپک ایک مجھے بتایا تھا اور آپ نے ملٹیپل ٹاپک, بلکہ ساری حکومت کی کارکردگی کو 1-2 منٹ کے لیے اس پہ وہ کرنے کی کوشش کی, اور یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, اس طرح نہیں ہوتا. ٹاپک اگر کنسائز رکھا جائے ایک چیز پر تو ہم کافی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور خاص کر پیر امجد کی جو باتیں ہیں اس سے ہم استفادہ لے سکتے ہیں اور اپنے ویوز شامل کر سکتے ہیں. بہرحال آپ کی جو پروگرام کی پیٹرن ہے اس میں مداخلت نہیں کرتے. جہاں تک آپ کی ای وی ایم کے بارے میں بات ہے, دیکھیے, بینگ ایکسپیکٹریٹ لیونگ ان گلف ریجن, میں تو کہتا ہوں کہ اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے, میری ذاتی رائے ہے. وہ اس لیے کہ گلف میں نہ کسی سیاسی ایکٹیویٹیز میں کسی آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس میں شامل ہو جائے. کسی سیاسی پلیٹ فارم میں آپ ریپرزینٹ نہیں ہو سکتے. میں اکثر یہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیے, اب جب یہاں پہ ہم کبھی عوامی نیشنل پارٹی کی بات کر رہے ہیں, کبھی پیپل پارٹی کی بات کر رہے ہیں, کبھی مسلم لیگ کی بات کر رہے ہیں, کبھی یہ پارٹیاں ہیں ہی نہیں. یہاں پہ کویت میں اور خلیج میں کوئی بھی پولیٹیکل پلیٹ فارم, پارٹی, گروپ یا شخصیات نہیں ہے. اسٹرکٹلی یہ پروہیبٹڈ ہے. تو مجھے بتا دے, یہ جہاں تک ایک سوشل پلیٹ فارم کی صورتحال میں کوئی انصاف سوسائٹی کے نام سے کام کر رہا ہے, کوئی عوامی نیشنل سینٹر کے نام سے کام کر رہا ہے, پیپل کلب کے نام سے کام کر رہے, وہ ان کی سوشل پلیٹ فارم ہے انڈر دی امبریلا ایمبیسی آف پاکستان. دیٹس آل. اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے لیگلی اس کی پوزیشن میں بتا دوں. تو مجھے تو ای وی ایم کی اہمیت اس لیے نہیں آتی کہ ای وی ایم اور ووٹنگ کی اگر کوئی حق کی بات ہے, ٹھیک ہے, دینا چاہیے, مگر سیکریٹریٹ کے لیے بہت سی باتیں ہیں, بہت سی ظلم اس حکومت میں اور تیسری حکومت میں ہو رہا ہے, اس کا دارو کیا جائے. اور اس کی بجائے ووٹنگ, وہ تو کہتے کہ نوٹ تو آلریڈی لوٹ رہے ہو ہم سے. وہ خواہ ہم اپنے ٹیلی فون کے اس کے اپنا سٹ رکھنے کے سلسلے میں ہو, دوسرے مسائل کے سلسلے میں ہو, اور اب ووٹ بھی ہم سے لوٹ رہے ہو. کہنے کا مطلب ہے اگر یہ ووٹ آزادانہ ماحول میں فری اینڈ فیئر انداز میں آپ کا بنیادی حق کے طور پر آپ شامل کر سکتے تو بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر آپ رہتے ہوئے اپنے لوگوں کو یا کسی ایسی طاقت جو اے وی ایم کو وہ ویسیس مشین کے طور پر استعمال کر سکتے, ایک بٹن دبا کر اپنی مرضی سے جو ریزلٹ وغیرہ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, تو آئی ڈونٹ کنسیڈر کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. یورپ میں رہنے والے لوگ پاکستانی نہیں ہے, وہ ڈوئل نیشنلٹی ہے, دے آر دی پارٹ آف دیئر پولیٹیکل سسٹم. وہاں پہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں پہ ان کی پولیٹیکل نو ہاؤ ہوتی ہے. وی آر تھینکفل ٹو دا گورنمنٹ, اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھی وہ ہماری پاکستانی ڈائسپورا کا حصہ ہے اور ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں. مگر ان کی پرائمری کنٹریبیوشن وہاں کے ممالک میں رہتے ہوئے, ان کے بچے وہاں کے ہوتے ہیں, ان کی جنسیہ, ان کی آواز, ان کی ووٹ اینڈ پولیٹیکل افیلیشن اور ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہوتی ہے.
تو مجھے یہ بتا دے کہ اب یہاں پہ کچھ ممالک نے کیا ہے, کینیڈا نے بھی کیا کر رہے, کچھ دھیمے انداز سے تھوڑے لوگ ہیں اور ایک طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے, کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ اس ممالک عرب ممالک میں ایجپشین کے ووٹنگ آ رہا تھا, ایجپشین کے ووٹنگ میں یہاں پہ مرسی کے لیے کچھ لوگوں نے کیمپین کرنا شروع کر دیے, انہوں نے جہاز بھر کے واپس کر دیا مصر میں ایک, پھر اس کے بعد وہاں پہ گورنمنٹ نے اسٹرانگ ایکشن لے لی, ان کو واپس کر دیا, اور پھر یہاں پہ ایک اسٹرانگ وہ وارننگ دی گئی کہ اگر سیاست کرنی ہے, اپنے ملک کی بھی سیاست کرنی ہے, تم اپنے ملک میں چلے جاؤ. دس از ناٹ اے ڈیموکریٹک کنٹری, یہاں پہ آپ یہ نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں میری ذاتی طور پر تو مجھے اپنے کوئی پیدا نہیں دکھائی دے رہا. ہاں اچھی بات ہے, ہماری ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. ایویم کی جہاں تک بات ہے, اس پر تو بہت باتیں ہوئے. فیر امجد صاحب نے جو بات کی ہے کہ بہت خوبصورت انداز سے اس کی وہ ہو گئی. I'm sorry to say, پاکستان کی تاریخ میں اتنی سرعت میں اور اتنے نان ڈیموکریٹک, اتنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بائی پارٹیشن نان پارٹیشن وے سے جس انداز سے اس بل کی عددی اکثریت کی وجہ سے جو منظوری ہوئی, یہ ہمارے لیے, ہماری تاریخ کے لیے ایک کالا دبہ کی حیثیت رکھتی ہے. وہ اس لیے کہ بل ایک بل نہیں تھا, کتنے بل تھے, اس پر ڈسکشن ہونی تھی, اس کے پینل میں جا کر اس کے بٹس اینڈ ایفس کا جائزہ لینا تھا, اپروول لینی تھی, اس کی اپوزیشنز کی شخصیات کی پارٹیوں کے اس میں فیڈ اپ آنا تھا, اوورسیز پاکستانی ڈائسپورا کے آئیڈیا لینا تھا. اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں ہوا. اور ایک ایسا بل جس پر جو ادارہ امپلیمنٹ کر رہے گا اس نے 36 سے 38 آبجیکشن اس پہ لگائے تھے, اس کا کوئی ازالہ نہیں ہوا, اور جا کر اجلت میں وہ بل منظور کرے کہ جس طرح مودی نے بھی کچھ علاقوں میں اس طرح کیا تھا. اور مودی کی کامیابی پر ابھی بھی انڈین رو رہے ہیں. وجہ یہ وی ایم مشین بتا رہے کہ وہ کنٹرول کرنے والے کوئی اور نہیں ہوتے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہماری ملک میں ڈیموکریسی اب بہت ہی ایک پریلیمنری کنڈیشن میں, پریلیمنری پوزیشن میں, ہمارے مقتدر اداروں کا انفلٹریشن, انفلوئنس, مانیٹرنگ اور مینیپولیشن اتنا زیادہ ہے کہ جہاں پہ ہم ایک روایتی جو الیکشن کمیشن کے نمائندے کو پروٹیکشن نہیں کر سکتے, ان کے بکسوں کو پروٹیکشن نہیں کر سکتے, سارے کچھ میڈیا کے سامنے ہوتے ہوئے ہم دھاندلی دیکھتے ہیں, لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح وہ نہیں دیا اور اس طرح ہوا. تو کہاں پہ یہ مشین, الیکٹرانک مشین, کوئی بھی الیکٹرانک گیجٹ جو ہے نا, وہ دیٹ کین بی ریموٹلی کنٹرولڈ بائی اے سینٹرل سسٹم, سینٹرل اینٹی. آپ تو اس وجہ سے ہم اس کی مخالفت کریں کہ اس کے ایفس اینڈ بٹس, اس کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا چاہیے. اور یہ فیصلہ اگر اس سلسلے میں ہوتا تو بہت اچھی بات ہے. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف دیشوا سے ون آف دی آرٹیکل یا ون جو وہ تھی اس میں چینج آئے گی. اس میں بہت سی چیزیں تھی جس میں نیشنل سیکیورٹی کے سلسلے میں کچھ مفید اور کچھ ہمارے نظروں میں غیر مفید چیزیں بھی تھی, اس کا بھی پیسج ہو گیا. اور یہ صرف اور صرف جمہوریت. آپ کا میسج مل گیا ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کا اپنا موقف تھا. ناظرین, اس سے پہلے کہ میں پیر امجد صاحب سے ایک اہم سوال کروں, کچھ ہمارے پاس یہاں کویت میں مقیم یا کچھ دوسرے جو بین الملک میں لوگ ہیں ہمارے رہنے والے ہیں, ان کے کچھ تاثرات ہیں, ہم آپ کو دکھاتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے درمیان جناب تبسم جاوید صاحب ہیں جو کویت میں مقیم ہیں, ان کے تاثرات ہیں, انہوں نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے میں پیر صاحب کے آفس میں آیا اپنے صدر صاحب کو مبارک دینے کے لیے کہ کل کی جو جیت ہے وہ پاکستان کی جیت ہے. اس کے لیے عمران خان نے آتے یہ نعرہ لگایا تھا کہ میں اوورسیز کو ان کا حق دلواؤں گا, اور کل صحیح معنوں میں اوورسیز کو ان کا حق مل گیا ہے. ہم کو اس جگہ میں وہ لے آئے ہیں جہاں پہ ہمارے حق کو جو ہے نا استعمال کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم اوورسیز ہے, ہم ڈالرز بھیج رہے ہیں اور ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اپوزیشن نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ اس بل کو رکوایا جائے اور اوورسیز کی جو ووٹنگ ہے اس کو ختم کیا جائے. مگر اس کے باوجود عمران خان نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اوورسیز کو ان کا حق دلوا کے رہوں گا, اور انہوں نے کل اپنا وعدہ پورا کیا ہے. اور اس میں
میں تمام پارلیمنٹ کے ممبران کو، چیئرمین سینٹ کو، ہمارے اسپیکر صاحب کو اور ہمارے لیڈر جو ہیں عمران خان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک اہم مسئلہ انہوں نے، جو بہت ہی دیرینہ خواہش تھی اوورسیز، اسپیشلی اوورسیز پاکستانی کی، کہ ہمارے حق جو ہے ہمیں دلوایا جائے، اور الحمدللہ رب العالمین ہمارا حق ہمیں مل گیا ہے۔ ناظرین، جس طرح بات ہو رہی تھی کومنٹس کی، جو ہمارے دوست یہاں کویت میں بھی ہیں یا کسی اور ملک میں بھی ہیں، اس وقت طاہر بشیر صاحب ہیں، محمد طاہر بشیر صاحب، انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ طارق اقبال صاحب۔ 17 نومبر 2021 پاکستان کی تاریخ میں تاریخ ساز دن ہے۔ اس دن اوورسیز پاکستانیوں کا ایک دیرینہ مطالبہ جو کہ ایک عرصہ دراز سے پورا ہو جانا چاہیے تھا، وہ پرائم منسٹر عمران خان کی کوششوں کی وجہ سے پورا ہوا۔ اور یہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جب پاکستان سے باہر آتے ہیں تو کیا ان کے آئینی حقوق جو ہیں وہ سلب ہو جاتے ہیں؟ کیا اوورسیز پاکستانیوں کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کو وہ سلیکٹ کر سکیں، ووٹ کر سکیں ان کے لیے، جبکہ وہ پاکستان کی اکانومی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں؟ اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ سارا پروسیس جو ہے پاکستان کی ڈیموکریسی میں، اس کو سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیوں اس چیز کو ہمیشہ جو ہے اوائڈ کیا گیا اور اوورسیز پاکستانیوں کو اس چیز کا حق نہیں دیا گیا۔ تو اس چیز پہ اوورسیز پاکستانی بہت خوش ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ اس بات کا چرچا ہے کہ یہ جو اقدام ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں کی وجہ سے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور ان کو اوورسیز پاکستانیوں کا ان کا آئینی حق ملنا چاہیے تھا۔ جب اوورسیز پاکستانی اگر پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ جب ان کی شناخت ان کو دیے ہوئے ہے اور انہوں نے اپنی جو نیشنلٹی ہے وہ ترک نہیں کی، تو دے شوڈ ہیو دس رائٹ، اور الحمدللہ دس از بینگ ایکنالجڈ۔ اور اب اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اب پاکستان کی سیاست میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور اس پاکستان کی معاشی حالات کی بہتری میں تو اپنا بھرپور کردار ادا ہی کر ہی رہے ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست میں بھی بھرپور کردار ادا کریں گے، اور اس کو بہتر بنانے میں اپنی ہر طرح کی جو ہے وہ خدمات پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ناصر سیفی وہ کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھیں۔ السلام علیکم، میں ناصر سیفی، ایڈیشنل جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی کویت آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آج دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے اپنا ایک اور وعدہ پورا کرتے ہوئے ہم سب کو پاکستان کے الیکٹورل سسٹم میں براہ راست حصہ لینے کا موقع فراہم کیا۔ آج سے پہلے صرف وعدے اور دعوے کیے جاتے تھے۔ ہمارے بھیجے ہوئے ڈالرز اور درہم و دینار تو سب کو اچھے لگتے تھے، لیکن ہمیں کبھی کسی نے اپنا نہیں جانا۔ لیکن آج کے بعد ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے پاکستان میں ووٹ پاس کریں گے اور اپنے محبوب لیڈر کو ایک دفعہ پھر کامیاب کریں گے۔ 17 نومبر 2021 کا دن بیرون ملک بسنے والے تمام پاکستانی کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ ناظرین، خالد لودھی صاحب بھی ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے بڑے اہم رکن ہیں، انہوں نے کیا کہا اس الیکٹرانک جو مشین کے حوالے سے، آئیے دیکھیں۔ میرا نام خالد امین ہے اور میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، پچھلے 23 سال سے کویت میں رہ رہا ہوں۔ میں ان تمام پاکستانیوں بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کا ایک دیرینہ مطالبہ ووٹنگ رائٹس کا پورا کیا، اور قومی اسمبلی سے اس بل کو پاس کروا کر عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا۔ انشاءاللہ اب الیکٹرانک مشینز کی بدولت دھاندلی سے پاک انتخابات ہوا کریں گے، اور لوگ بالخصوص پاکستانی جو کہ باہر ملکوں میں رہتے ہیں اچھے اور مخصص لیڈروں کو منتخب کریں گے۔ میں اس کاوش پر
तमाम पाकिस्तानियों बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर खालिद लोधी साहब ने क्या कहा, आइए देखते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो हालिया बिल पास हुआ है जिसके तहत समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया, मैं समझता हूँ ये बड़ा खुशाइंद है, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमतों में और तकरीबन सभी सियासी जमातों ने तस्लीम किया कि मुल्क की तरक्की में समंदर पार पाकिस्तानियों का बड़ा किरदार है, लेकिन उन्हें वोट का हक नहीं दिया गया। अब ये पहली बार हुआ है कि इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शंस में हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और मुल्क की तरक्की में, मुल्क के मंसूबों में और हुकूमत साजी में अमली तौर पर हिस्सा ले सकेंगे। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी जो कि समंदर पार रहते हैं और ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक में रिहाइश पजीर हैं, उन्हें ये बहुत बड़ी सहूलत हासिल हुई और उनके लिए ये ज़्यादा खुशखबरी की बात है, क्योंकि मगरबी ममालिक में जो पाकिस्तानी रहते हैं उनमें से तो अक्सर के पास डुअल नेशनलिटी है, यानी वो दोहरी शहरियत रखते हैं, दूसरे ममालिक की भी और पाकिस्तान की भी। तो जो पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में रिहाइश पजीर हैं उनका सारी तवज्जो और उनकी दिलचस्पी पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इदारों के साथ और पाकिस्तान में होने वाले मंसूबों के साथ उनकी कारकर्दगी और उनकी दिलचस्पी बहुत अहम है। तो वो समझते हैं समंदर पार पाकिस्तानी कि हम अपने इस वोट के हक़ राय दही के साथ अपनी पसंद के लोगों को वोट दे सकेंगे और पाकिस्तान की हुकूमत साजी में, पाकिस्तान की हुकूमत में बहुत मुनासिब किरदार अदा कर सकेंगे। जी, ये तो थे जो कुवैत में मुकीम पाकिस्तानी हैं। एक हमारे और दोस्त हैं जो साउथ कोरिया में हैं, मोहम्मद शारिक सईद साहब। वो इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से जो वोटिंग हो रही है, जो बिल पेश किया गया है, उसके बारे में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ये एक अच्छा और खुशाइन मैं कहता हूँ कि अमल हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें मंजूर किया गया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ भी हैं अपना वोट डाल सकते हैं मुस्तकबिल के अंदर। और तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी दुनिया में ओवरसीज़ में रहता है और इसमें लाखों वोटर भी मौजूद हैं। तो ये एक दिली ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में जब हक़ राय दही इस्तेमाल की जाए तो उनको भी अपनी राय देने का हक हो। यकीनन ये सबके इल्म में है कि जनाब इतना आसान नहीं है सिर्फ वोट डालने के लिए इलेक्शन में अपनी हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए दुनिया भर से आदमी ट्रैवल करे और पाकिस्तान पहुंचे। तो ये एक अच्छा अमल हुआ है, लेकिन इस अमल को जो हमने देखा, वोटिंग हुई, इसका बायकाट किया गया, इसकी मुखालफत की गई, तो वो भी एक सामने रखेंगे हम कि जनाब कौन वो लोग हैं, कौन सी वो शख्सियात हैं सियासी कि जो इस बिल की मुखालफत करते थे। यकीनन आपके इल्म है कि जनाब दुनिया भर में ओवरसीज़ में पाकिस्तानी पॉलिटिशियन आते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी आते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको हाथों हाथ लेते हैं, उनको एयरपोर्ट से रिसीव करते हैं, उनके लिए अशाइये ज़ोहरानों का इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए इवेंट्स अरेंज करते हैं। तो हमें अब देखना पड़ेगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देखना पड़ेगा कि हमारे वोट किसको पसंद नहीं आ रहा, हमारा हक़ राय दही क्यों पसंद नहीं किया जा रहा, मखसूस सियासतदान हो या चाहे वो अपोजिशन के कुछ लोग ही क्यों ना हो। तो हम इसको रखेंगे अपने जहन के अंदर। और जहां तक आपने कहा कि इस इलेक्ट्रॉनिक जो अब ये सिस्टम हो जाएगा मशीन के हवाले से, तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा अमल होगा। और ठीक है, इसमें कुछ बिगनिंग के अंदर हमारे एजुकेशन इस म्यार पे नहीं है जो हमारे देही इलाके हैं, शायद कुछ दुश्वारियां आए, लेकिन अगर अवेयरनेस अभी से दी जाए तो अभी इलेक्शन में टाइम है। तो मैं समझता हूं कि जनाब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि आगही दे, अवेयरनेस दे छोटे इलाकों के अंदर कि मशीन का किस तरीके से इस्तेमाल होगा। और इस मशीन के इस्तेमाल से एक और आसानी हो जाएगी, जो हर इलेक्शन में बेचारे जो अपनी कब्रों में आराम कर रहे होते थे बुजुर्गान, उनको नहीं निकल के वोट डालना पड़ेगा आनकर, तो वो अपने सुकून से रहेंगे और वही लोग होंगे जो जमीन पर चल रहे होंगे, फिर रहे होंगे। जी प्रिंसिपल साहब, अभी जैसे बात हो रही थी डॉक्टर जहांजेब साहब की, सितारों से आगे जहां और भी हैं,
ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی تو ایک آغاز ہو رہا ہے. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ بل پیش کیا گیا ہے, اس میں ہو سکتا ہے کچھ اور بھی آسانیاں ہوں, کچھ اور بھی ایسی چیزیں آئیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حرف آخر تو نہیں ہے نا. جب اس میں رد و بدل ہوگا, تبدیلی ہوگی, کچھ اچھی چیزیں ڈالی جائیں گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز یقینی طور پر آنے والے وقت میں بہت اچھی ہوگی. آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بارش کا ایک پہلا قطرہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں, پاکستانی ڈائسپورا کے بارے میں ایٹ لیسٹ کسی نے تو سوچا ہے. مجھے یاد ہے میں کوئی 81 سے باہر ہوں, اوورسیز پاکستانی ہوں. پہلے میں الجیریا میں تھا, بعد میں 92 کے اینڈ میں کویت میں آیا. تو میں نے بہت زیادہ الیکشن جو ہے وہ مس کیے ہیں. آئی کوڈ ناٹ یوز مائی, جو میرا حق رائے دہی تھا وہ میں استعمال نہیں کر سکا بیکاز آئی واز ناٹ ان پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم. اور میری طرح کے بہت سارے پاکستانی ہیں جو یہ حق رائے دہی استعمال نہیں کر سکے. اور اس کے علاوہ میں ٹریولنگ میں جب بھی پاکستان آتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی اجنبی ہوں یہاں پہ. ایٹ لیسٹ کسی نے تو آپ کے بارے میں سوچا ہے کہ پاکستانی جو کہ آپ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, اوورسیز پاکستانی جتنے بھی پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ 29 to 30 بلین ڈالر اگر دیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ دیر از somebody to listen to think about you. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے, اور اس کا کریڈٹ جو ہے عمران خان کو جاتا ہے کیونکہ خود اس نے بہت زیادہ ٹریول کیا ہے اور پاکستانیوں سے ملا ہے, تو اس نے یہ بات سوچی ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے, اس کے بعد آئی تھنک اوورسیز کے بارے میں کافی پروگرامز ہیں. ہماری جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, اور یہ اوورسیز کا یہ جو EVM مشین کا جو ہے اور حق رائے دہی کا استعمال ہے, دس از ناٹ اونلی فار پریزنٹ گورنمنٹ. اس کا فائدہ, اس کا جو اس کے ثمرات ہیں وہ تمام اوورسیز کو ملیں گے. ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یو کے میں یا امریکہ میں جو لوگ ہیں ان کا ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہوتی, ان کی سنگل نیشنلٹی ہوتی ہے. دیٹس رائٹ, وہ وہاں کے پروگرام میں حصہ لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ میں 25 لاکھ پاکستانی ہیں, 2.5 ملین. یہاں پہ کویت میں 1 لاکھ پاکستانی ہیں. امارات میں بھی میرے خیال میں 15 لاکھ ہیں, یہ کتنے ہیں UAE میں. اور گلف کے اندر اتنے زیادہ پاکستانی ہیں, تو ٹوٹل پاکستانی جو پوری دنیا میں ہے وہ کوئی 95 لاکھ کے قریب ہے, 9.5 ملین. تو دس از لاٹ آف نمبر. اور یہ ان کا تعلق جو ہے وہ تمام پارٹیوں سے ہے. اور ہماری جو گورنمنٹ ہے, جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے, جو ہماری نمائندہ گورنمنٹ بنتی ہے, اس میں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں. پاکستان کیا ہے؟ پاکستان ایک تمام صوبوں کا اور تمام ایتھنک گروپس کا, تمام لسانی گروپوں کا اور تمام کا مجموعہ جو ہے اس کو پاکستان کہتے ہیں. پاکستان کے رنگ بہت خوبصورت ہیں. اس میں پنجاب کا رنگ ہے, KP صوبہ سرحد کا رنگ ہے KPK کا, اس میں سندھ کا رنگ ہے, خوبصورت دھرتی بلوچستان جو ہے اس کا رنگ ہے, گلگت اور بلتستان کا رنگ ہے, اور کشمیر کا رنگ ہے. تو یہ اتنے زیادہ رنگ مل کے جو ایک خوبصورت گلدستہ بنتا ہے پھولوں کا, اس کا نام پاکستان ہے. تو یہ جو نظام ہے اس میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی ایک رنگ ہے. تو اب اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے یہ جتنے تمام پھول ہیں, جتنے گلدستے ہیں, وہ اکٹھے ہو کے پاکستان کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے, اور پاکستان کی گورنمنٹس کو منتخب کر کے تو اس میں پاکستان کی بقا کے لیے اپنا رول ادا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک سر, بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا. مجھے امید ہے کہ ہماری جو آج ڈسکشن ہے اس میں کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلے گا, اور ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے ایک میسج جا رہا ہے کہ جو بھی کچھ ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے لیے, پاکستان کے لیے اچھا ہو. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.